नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न रहमत आलम, जश्न रहमत आलम। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। स्टेज पर जलवाबार उलमाए किराम में ख़ुसूसियत के साथ हज़रतुल अल्लाम अल्लामा अख्तर अल-मुजद्दिदी साहब क़िबला, नाज़िम इजलास क़ारी फ़रीद साहब, फ़र्द अज़ीज़ शायर बेमिसाल हज़रत मौलाना इस्लाम साहब क़िबला, दीगर स्टेज पर जलवाबार उलमाए किराम, हाज़रीन सामईन, मोहम्मद नाज़िम को सौगात सलाम के साथ कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुहीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुख्तसर से वक्त के लिए हज़रत के हुक्म की तामील के लिए मैं आपकी खिदमत के लिए हाज़िर हूँ, चूँकि मुझे तारुफ़ कराने की कोई ज़रूरत नहीं है और मैं सुन्नी नौजवान कमेटी को दिल की गहराइयों से दुआ देता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इनके जो मंसूबे हैं उनको अपने फ़ज़ल से, अपने करम से, नबी के सदक़े में पाए तकमील तक पहुँचाए। क्योंकि हमें और इस्लाम को और दीन की बका के लिए ऐसे नौजवानों की ज़रूरत है। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ उन सभी सुन्नी नौजवान कमेटी के कारकुनान को जिन्होंने बड़ी मेहनत व मशक्क़त के साथ ये पूरा इंतज़ाम व इंसराम किया, और आप लोगों का भी शुक्रगुज़ार हूँ। आप लोगों के ताउन से, आप लोगों की कोशिशों काविश से ये महफ़िल मुनाक़िद की गई। ज़्यादा तफसील में ना जाते हुए, वक्त मेरे पास मुख्तसर है। सामईन हज़रात, हम सलातो सलाम वाले हैं। यहाँ के लोग मेरी आदत से वाकिफ़ हैं, लेकिन यहाँ कुछ बाहर के लोग भी हैं। मैं जब जुमा को तकरीर शुरू करता हूँ, तकरीर तो खैर मैं करता नहीं, जो बात मैं कहने की कोशिश करता हूँ उससे पहले सलातो सलाम के ताल्लुक़ से एक नुक्ता उनको देता हूँ। वो नुक्ता वो दिल के कानों से सुनते हैं, महफूज करके अपने घरों पर जाकर के उसको सोचते होंगे। उसी दस्तूर के मुताबिक एक नुक्ता दुरूद व सलाम पढ़ाने से पहले मेरे जहन में आ रहा है, और वो मेरे जहन का ख्याल नहीं बल्कि हदीस पाक है। एक बात आपको बताऊं, कुछ लोग कहते हैं कि सलातो सलाम नहीं पढ़ना चाहिए, सिर्फ दुरूद के कायल हैं। इस वक्त सलातो सलाम ना पढ़ो, फजर के बाद ना पढ़ो, असर के बाद ना पढ़ो, मगरिब के बाद ना पढ़ो, ये तमाम क़ुयूद हम पर लगाई जाती हैं। अब एक बात आपको मैं
جب دنیا نہیں بنی تھی، بن چکی تھی، حضرت آدم علیہ السلام کو رب تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں اتارا. اور دنیا میں اتارا کس وجہ سے آپ حضرات جانتے ہوں گے، تفصیل میں نہیں جاؤں گا. آپ تاریخ بتاتی ہے کہ 300 سال تک مسلسل اپنی غلطی پر نادم و پشیمان ہوئے، اور نبی کے وسیلے سے آپ کی دعا، آپ کی توبہ کو رب تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمایا، آپ کو جو ہے بری اور منزہ فرما دیا، بخشش کا پروانہ مل گیا نبی کے صدقے میں. اب بات یہ ہوئی کہ اولاد آدم کو آگے بڑھانا ہے، یہ دنیا کا کاروبار چلانا ہے. حضرت آدم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا. پھر جب حضرت آدم نے عریضہ پیش کیا، اے پروردگار عالم، میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس سے نکاح کر لو. نکاح ہو گیا، فرشتوں کی موجودگی میں، آدم و حوا کی موجودگی میں نکاح ہو جاتا ہے. لیکن آپ کو معلوم ہوگا کہ نکاح کرنے کے بعد مہر بھی ادا کرنا ہوتا ہے کہ نہیں؟ جانتے ہیں، جن کی ہو گئی وہ بھی جانتے ہوں گے، جن کی نہیں ہوئی ان کو بھی ادا کرنا ہے، وہ بھی جانتے ہوں گے. مہر ادا کرنا ہوگا. بار بار پروردگار عالم کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا حضرت آدم علیہ السلام نے، اے پروردگار عالم، اب ہمارا نکاح تو ہو چکا ہے، ہمارا عقد تو منعقد ہو چکا ہے، لیکن اب رشتہ زوجیت قائم ہونا ہے، اولاد کا سلسلہ آگے بڑھنا ہے. یہ سلسلہ کیسے قائم کیا جائے گا؟ اب اس کا مہر کیا ہوگا؟ تو رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے آدم سن لو، جب تک تم حوا کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، جب تک تم دونوں مل کر 10 مرتبہ میرے نبی پر درود نہ پڑھ لو گے. یہ میرے نبی کی فضیلت ہے. آدم کی توبہ قبول ہوئی نبی کے وسیلے سے، آدم کا نکاح منعقد ہو رہا ہے، مہر کی شکل میں درود و سلام کو منعقد کیا جا رہا ہے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ابھی سب لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا. حضرت آدم علیہ السلام کا مہر کب ادا ہوا؟ 10 مرتبہ دونوں نے درود و سلام پڑھا. اب بتائیے، ہم اولاد کس کی ہیں؟ آدم کی. کس کی اولاد ہیں؟ سارے شروع سے لے کر کے قیامت تک سارے لوگ کس کی اولاد ہوں گے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی. اب بتائیے، ہم اولاد ہی درود و سلام سے پیدا ہونے والے، نکاح کی برکت سے ہونے والے ہیں، کہ جس نکاح کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نکاح کا مہر کیا رکھا؟ درود و سلام رکھا. اب وہی اولاد درود و سلام سے دوری یہ زیبا نہیں دیتی. درود و سلام سے مخالفت اس اولاد کے لیے کہ جس کی اولاد یعنی جس کی ذریت حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت درود و سلام سے آگے بڑھی، تو اس کے لیے صلاۃ و سلام سے دوری زیبا نہیں دیتی. پڑھیے محبت کے ساتھ میرے ساتھ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. آخر سے لے کر شروع تک کے سارے پڑھیے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. 3 مرتبہ پورے کر لیجئے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، زمین و زمان تمہارے لیے. میں بولوں گا زمین و زمان، آپ بولیں گے تمہارے لیے. زمین و زمان، زمین و زمان، زمین و زمان تمہارے لیے. بنے دو جہاں تمہارے لیے. زمین و زمان تمہارے لیے. بنے دو جہاں تمہارے لیے. دہن میں جوان تمہارے لیے. زمین و زمان تمہارے لیے. چنین و چنا تمہارے لیے. بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. اشارے سے چاند کو چیر دیا، اشارے سے چاند کو چیر دیا. چھپے ہوئے سورج کو کھینچ لیا، چھپے ہوئے سورج کو کھینچ لیا.
جو گئے ہوئے دن کو عصر کیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تباہ تمہارے لیے۔ خلیل و نجی مسیح و صفی، خلیل و نجی مسیح و صفی، سبھی سے کہیں کہیں نہ بنی، سبھی سے کہیں کہیں نہ بنی، سبھی سے کہیں خلیل و نجی مسیح و صفی، سبھی سے کہیں کہیں نہ بنی۔ کہ بے خبری کہ خلق پھری، کہ بے خبری خلق پھری، یہ کہ بے خبری خلق پھری، یہ سارے جہاں تمہارے لیے۔ سامعین حضرات، اعلیٰ حضرت نے وہ کلام لکھا ہے جس کی کوئی مثال آج تک کیا قیامت تک بھی کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ اب میں سیدھے اپنے ٹاپک پر آتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام اللہ میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ ایک اعتراض اور اس کا جواب، اور انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی سی نصیحت آپ کو کر کے میں یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے محبوب، ہم نے آپ کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ تمام جہان میں، چاہے عالم ملکوت ہو، عالم لاہوت ہو، عالم جبروت ہو، کوئی بھی عالم ہو، تمام جہان کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے پیارے نبی کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے۔ سامعین حضرات، یہ ہمارے نبی کی فضیلت ہے۔ ہمارے نبی کی فضیلت اگر کوئی چاہے کہ ایک رات میں یا ایک سال میں یا پوری زندگی میں ادا کرتے تو نہیں کر سکتا۔ سامعین حضرات، آج اعتراض کیا جاتا ہے موٹی سی بات کہ اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں، یہ تیسری یعنی جشن عید میلاد النبی کہاں سے آ گئی؟ تو سامعین حضرات، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں تیسری عید کہاں سے آ گئی۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، حدیث پاک میں ہے، نسائی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، ابو داود میں بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ، تم جانتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے جمعے کے دن کو عید کا دن قرار دیا ہے، جمعے کے دن کو عید کا دن قرار دیا ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو، یہ جمعہ کا دن، عید کا دن آخر کیوں قرار دے دیا گیا ہے؟ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا، ابو داود میں یہ حدیث پاک روایت کی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک مروی ہے۔ سامعین حضرات، اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جمعے کے دن کو عید کا دن بنایا ہے وہ اس لیے بنایا ہے کہ یہ تمام دنوں میں سب سے افضل دن ہے، یہ تمام دنوں میں سب سے افضل ترین دن ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے اس کو جو ہے عید کا دن بنایا ہے۔ پھر صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، آخر یہ دن ہمارے لیے افضل کیوں ہے؟ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا سنو، یہ اس لیے افضل نہیں ہے، یہ دنوں میں برابر ہے، 5 نماز اس میں بھی پڑھنا ہے، 5 سنیچر میں بھی پڑھنا ہے، 5 اتوار میں بھی پڑھنا ہے، اس لیے افضل نہیں ہے، بلکہ اس کی افضلیت اس لیے ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے جب تخلیق فرمائی، حضرت آدم کو پیدا فرمایا، تو پتہ یہ چلا کہ جمعہ عید کا دن بنا اس لیے کہ اس دن حضرت آدم کی پیدائش ہوئی، حضرت آدم کو دست قدرت سے تخلیق کیا گیا۔ پتہ یہ چلا کہ آج جشن عید میلاد النبی پر پابندی لگا رہے ہو کہ یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ایک مہینے میں 4 عیدیں رکھی ہیں، اب اگر آپ کاؤنٹ کریں گے تو ایک سال میں 52 عیدیں ہو جاتی ہے۔ کہا تو تیسری عید پر اعتراض تھا، اب تو یہ 52 میں نے ثابت کر دی ہے۔ ارے کہاں جاؤ گے؟ جب اعتراض کرو گے تو جواب بھی ملے گا، اور ادھر ادھر سے نہیں دے رہا ہوں، سارے بالکل معتبر کتب سے دے رہا ہوں، صحاح ستہ کی حدیث بتا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعے کے دن کو عید کا دن اس لیے بنایا، صرف اور صرف اس لیے بنایا کہ حضرت آدم کو اس میں پیدا فرمایا، حضرت آدم کی اپنے دست اقدس سے تخلیق فرمائی۔ سامعین حضرات، یہ ہماری عظمتیں ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو پیدا فرمایا، تمام چیزوں کو اس کو مسخر کر دیا۔ اب آخری بات میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ کے نبی اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے آنے سے پہلے اور بیوہ جو عورت ہو جاتی تھی، اس کا شوہر انتقال کر جاتا تھا، اس کو بڑا برا سمجھا جاتا تھا، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ ارے اسی صاحب آپ اوپر آ جائیں، اوپر آ جائیے، آئیے تھوڑا سا، یہ سید صاحب ہیں، ہمارا ان کا ادب کرنا ہمارے اوپر لازمی ہے، ہو سکتا ہے اسی ادب کے صدقے میں بخشش ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے دست اقدس پر صحابہ کے ذریعے سے ہمیں بڑا پاکیزہ ایمان دیا ہے۔ تو سامعین حضرات، میں عرض کر رہا تھا کہ جب کسی
عورت کا شوہر انتقال کر جاتا تھا تو اس کو بیابان میں بھیج دیا جاتا تھا، وہیں جھوپڑی بنائے وہیں رہا کرے۔ اگر کوئی باندھی تھی یعنی کسی کی غلام ہوا کرتی تھی عورت تو اس کو بڑی گری ہوئی نظروں سے دیکھا جا رہا تھا، یتیم کا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ آؤ میرے نبی کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ جب میرے نبی نے اس دنیا میں قدم رکھا اور جب دنیا فانی پر آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے سب سے پہلے آ کر کے ارشاد فرمایا کہ سنو، اس دور میں چھوٹی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، سنو آج کے بعد کوئی شخص اپنی بچی کو دفن نہیں کرے گا، آج کے بعد کسی بیوہ کو ظلم کی نگاہ سے نہیں دیکھا جائے گا، آج کے بعد کسی بیوہ کو ذلیل نگاہوں سے نہیں دیکھا جائے گا۔ اب کیسے؟ نبی نے خود عمل کر کے بتا دیا۔ ایک مرتبہ آقا انعامدار مدینے کے تاجدار حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینے کی گلیوں میں جا رہے ہیں، 10 درہم آپ کے پاس موجود ہے، 10 درہم لے کر کے آپ نے 4 درہم کا ایک کرتہ مبارک زیب تن کیا، اس کو خریدا، خریدنے کے بعد زیب تن فرمایا، اور زیب تن فرمانے کے بعد واپس پلٹ رہے تھے، ایک غلام نے دیکھا اور عرض کی یا رسول اللہ آپ کا یہ جبہ مجھے بڑا پسند آ رہا ہے، آپ مجھے اس کو دے دیں۔ اللہ کے حبیب نے ذرا نہ سوچا، اپنے جسم سے اس جبے کو اتارا اور اس غلام کو دے دیا، آگے بڑھ گئے، پھر 4 درہم لے کر کے پھر جبہ خریدا اور زیب تن کر کے واپس آنے لگے۔ راستے میں کیا دیکھتے ہیں؟ ایک عورت کھڑی ہے، ایک بچی کھڑی ہے، وہ رو رہی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا سنو تم کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا مختصر بیان کر رہا ہوں، اس نے کہا میرے آقا نے مجھے 2 درہم دیے تھے، وہ درہم مجھ سے گم ہو گئے، اب میں اس کے پاس کیا منہ لے کر کے جاؤں؟ میرے آقا نے 4 درہم کا جو جبہ خریدا تھا وہ تو غلام کو دے دیا تھا، پھر 4 درہم کا جو خریدا تھا وہ زیب تن تھا، اب 2 ہی درہم باقی تھے، 2 درہم اس کو دے دیے کہ جا تو چلی جا اور اپنے مالک کو یہ 2 درہم دے دینا۔ بتائیے ہے کسی کی ایسی سیرت کہ 4 درہم کا جبہ اپنے غلام کو دے دیا، 4 درہم کا جبہ اپنے جسم پر زیب تن کیے ہوئے ہیں اور 2 درہم بچے تھے۔ آج ہماری جیب میں اتنے پیسے رہ جاتے ہیں تو ہم کسی کو نہیں دیتے، وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، 2 درہم اس کو دیے اور وہ پھر وہی کھڑی رہی، درہم لے لیے پھر کھڑی رہی، پھر رونے لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا کہ مجھے جانے میں دیر ہو گئی ہے، اب میرا مالک مجھے ڈانٹے گا، مجھے مارے گا۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا آنکھیں نم ہو جاتی ہے کہ چلو میں تم کو تمہارے گھر تک چھوڑ دیتا ہوں۔ بتائیے ہے کوئی ایسا مزاج پرسی کرنے والا؟ پوری دنیا میں دکھا دیجئے، شروع سے لے کر کے جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک ختم ہوگی ایسا کوئی پرچم اسلام کو بلند کرنے والا نہیں دکھائی دے گا۔ سامعین حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے ساتھ چل دیے، جب گھر پہنچے دستک دیا۔ آقا کی یہ عادت ہوتی تھی، کسی دروازے پر جاتے تھے دستک دیتے تھے، سلام کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بدستور سلام کیا اور دستک دیا، اندر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک مرتبہ فرمایا کوئی آواز نہیں آئی، پھر دوسری مرتبہ فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر کوئی آواز نہیں آئی، تیسری مرتبہ فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور دستک دیا۔ تیسری مرتبہ میں سلام کا جواب آتا ہے اور دروازہ پھٹ سے کھل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنو میں باہر کھڑا تھا، میں نے 3 مرتبہ سلام کیا، تم نے تیسری مرتبہ میں دروازہ کیوں کھولا؟ سنیو تمہارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے اے اللہ کے نبی ہمارا نصیبہ جاگا ہے، آپ ہمارے گھر تشریف لائے ہیں اور ہم یہ چاہتے تھے کہ آپ سلام کرتے رہے، آپ ہم کو دعا دیتے رہے، ہم آپ کی دعا لیتے رہے۔ بتائیے سامعین حضرات، جب یہ دیکھا اللہ یا رسول اللہ زندہ باد 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 سبحان اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا سنو وہ بات تو ٹھیک ہے میں تمہیں دعا دیتا رہتا تم لیتے رہتے، لیکن سنو یہ باندی ہے، یہ غلام ہے تمہاری، یہ
دیر کی وجہ سے تمہارے پاس آنے سے گھبرا رہی تھی۔ سامعین حضرات، صحابہ کا مزاج دیکھیے، دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض گزار ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عریضہ پیش کیا، اے پروردگار عالم کے محبوب، آپ ہمارے گھر تشریف لائے، ہمارا نصیبہ جاگا، اور آج سے یہ باندھی نہیں رہی بلکہ آپ کے چہرے کے صدقے میں، اللہ کی رضا کے صدقے میں ہم نے اس کو غلامی سے آزاد کر دیا ہے۔ بتائیے، جس کو غلامی سے آزاد ملی میرے نبی کے در سے ملی ہے۔ سامعین حضرات، بیواؤں کو عزت ملی ہے میرے نبی کے در سے ملی ہے، یتیموں کو عزت ملی میرے نبی کے در سے ملی ہے۔ غرض یہ کہ کائنات میں جو بھی ملا ہے وہ میرے نبی کے در سے ملا ہے۔ ابو بکر کو صداقت ملی میرے نبی کا صدقہ ہے، عمر کو عدالت ملی میرے نبی کا صدقہ ہے، عثمان کو سخاوت ملی میرے نبی کا صدقہ ہے، علی کو شجاعت ملی نبی کا صدقہ ہے۔ غرض یہ کہ آدم کو آدمیت ملی نبی کا صدقہ ہے، عیسیٰ کو صفی اللہ، عیسیٰ کو عیسیت کا لقب ملا، یہ میرے نبی کا صدقہ ہے۔ سامعین حضرات، یہ سب عظمتیں میرے نبی کی ہیں۔ سامعین حضرات، یہ عظمتیں ہیں۔ آج جشن عید میلاد النبی ہم مناتے ہیں، اس پہ اعتراض کیا جاتا ہے، اس کا جواب بھی میں نے آپ کو دے دیا۔ اب سامعین حضرات، غور کرنے کا مقام ہے، جس یتیم کو کوئی عزت نہیں مل رہی تھی، اب اس سے جا کر کے کہا جائے کہ اس پروردگار عالم کے محبوب کا میلاد نہ مناؤ، تو وہ کہے گا تو اپنا منہ ادھر پھیر لے، مجھے تو عزت نبی کے در سے ملی ہے۔ اس باندھی سے جا کر کے کہا جائے کہ تو اس نبی کا میلاد نہ منا، تو وہ کہے گی تو پرے ہٹ جا، میں تو اس نبی کے صدقے میں آزادی پائی ہوں۔ بتائیے، اس بیوہ سے کہا جائے تو نبی کا میلاد نہ منا، وہ بیوہ کہے گی تو اپنے گھر میں جا کر کے چاہے جو بھی کچھ، ارے بیوہ کو عزت ملی ہے تو نبی کا صدقہ ہے۔ غرض یہ کہ یہ دنیا پیدا کی گئی ہے تو نبی کا صدقہ ہے۔ اور سامعین حضرات، ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ زمین بنی ہے، یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ولادت کے صدقے میں بنی ہے، آسمان بنا ہے تو ولادت کے صدقے میں بنا ہے۔ اب عید میلاد النبی نہ منانے والوں سے میں ایک ہی بات کہوں گا، اگر میلاد شریف سے اتنا ہی چڑ ہے تو اس زمین کو چھوڑ کر کے چلے جاؤ، اس آسمان کے نیچے سے نکل جاؤ، جہاں اللہ کے نبی کی میلاد کا تذکرہ نہ ہو، جا کر کے اپنی بصیرت کر لو، پتہ چلے گا جہاں سے زمین شروع ہے جہاں ختم ہے کوئی نہیں جانتا۔ پوری زمین اللہ کے نبی کے میلاد کے صدقے میں بنی ہے، پورا آسمان کا شامیانہ یہ نبی کے میلاد کے صدقے میں بنا ہے۔ اب جاؤ گے کہاں؟ یہ تو پورے کائنات نبی کے میلاد کا صدقہ ہے۔ اسی لیے تو علامہ اقبال نے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ انتظام و انصرام کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے، اور سنی نوجوان کمیٹی کو دن دونا رات چگنا ترقی اور ان کے جو منصوبے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں غیب سے مدد فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نمازوں کی اور تمام نیک کام میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے اس محفل پاک کو اپنے حبیب پاک صاحب الاولاد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آخر میں اتنا ہی کہوں گا، سامعین حضرات، جب تک دنیا میں رہیے صلاۃ و سلام پڑھتے رہیے، جشن عید میلاد النبی مناتے رہیے۔ کوئی چڑھتا ہے، ہمیں کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے، ہم مناتے رہیں گے۔ اللہ کے نبی کا چرچا تو آسمان میں ہوتا ہے، آسمان سے بالا تر لامقام میں بھی ہوا ہے۔ سامعین حضرات، آخر میں ان شعر سے اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے جتنی باتیں اس میں ہوئی ہیں قصداً سہواً کوئی بھی غلطی ہو، رب تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے معاف فرمائے، اور ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ رب تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خوب کی سیر چمن پھول چنے ساد رہے، باغباں جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔